अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 28 नवंबर 2024। सानहाए 26 नवंबर को रियासती बर्बरियत के नतीजे में कितने लोग जान की बाजी हार गए, उनकी लाशें कहाँ हैं, क्या फिगर है, इससे मुतालिक कोई हतमी तफसीलात किसी के पास नहीं है। लेकिन इस पर तहकीकात करने वालों को अब निशाने पर ले लिया गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में 26 नवंबर को कितने अफराद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मुजाहिरीन थे, अपनी जान से गए। उन पर तो कोई जोर नहीं चलता, लेकिन पाकिस्तान ही से सहाफ़ियों को उठाना, उनकी जुबान बंदी के लिए गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और लाहौर से सहाफ़ी शाकिर अवान को उठाया गया। मतीउल्लाह जान साहब को तो आज अदालत में पेश किया गया। वहां पर क्या हुआ, बैनुल अक़वामी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। अब तक के 26 नवंबर को स्ट्रेट फायरिंग से जो लोग जख्मी हुए, जो लोग अपनी जान से गए, जो लोग लापता हुए, उनसे मुतालिक न्यूज़ रिपोर्ट्स और तहकीकात क्या कहती हैं, तमाम तफसीलात मैं और वसीम मलिक इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, सबसे पहले ये कि सहाफ़ियों को बाकायदा एक मैसेजिंग दी जा रही है कि अगर उस वाक़ये जो कि एक रोज़ कबल हुआ उस पर कोई रिपोर्ट करेगा, उस पर कोई तहकीक करने की कोशिश करेगा, सवाल करने की कोशिश करेगा, तो उस पर मंशियात के मुकदमे बन जाएंगे या फिर वो गायब हो जाएंगे, तो उनको पेश भी नहीं किया जाएगा। आज मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके पेश किया गया। जो मज़हका खेज़ FIR बनाई गई उसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, और जो आज की समाअत थी उसकी भी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि BBC ने रिपोर्ट किया बड़ा ही मुफस्सिल, और उनकी रिपोर्ट वाकई ही दिल दहला देने वाली है 26 नवंबर के हवाले से। उसमें कहा क्या गया है? देखिए, कुछ बुनियादी सवाल हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। हुकूमती ऑफिशियल वर्जन ये है कि एक शख्स भी जान की बाजी नहीं हारा। हुकूमती ऑफिशियल वर्जन ये भी है कि किसी शख्स के ऊपर गोली नहीं चलाई गई। लेकिन जो इस्लामाबाद के दो बड़े हस्पताल हैं, पॉली क्लिनिक और पिम्स, वो 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी कोई हतमी डाटा जो है, कोई फिगर, कोई लिस्ट, कोई फहरिस्त सामने लाने में नाकाम हुए हैं। और फिर उसके ऊपर जब कोई सहाफ़ी काम करता है तो फिर उसे उठा लिया जाता है, मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। तो जब ये दो हस्पताल खामोश हैं, इनके ऊपर रेंजर्स और पुलिस मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक प्रेशर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। इसका फिर ये मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़्यादा फिगर बता रही है, मामला उसी की जानिब जा सकता है। क्या ये अच्छा होता कि आप आकर तफसीलात बता देते, जो सच है वो कौम के सामने रख देते। आपके पास तो वसाइल भी हैं, आपके पास वसाइल भी हैं। और दूसरी जो चीज़ एड्रेस होने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है अभी तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो मेरे नज़दीक अवाम पाकिस्तान थे, निहत्ते थे, पुरअमन थे, आइन पसंद थे, जमहूर पसंद थे, कानून पसंद थे, वो जब यहाँ पर पहुँचे तो हुकूमती वर्जन ये है कि वो अगवानी थे, हुकूमती वर्जन ये है कि वो मिलिटेंट थे। आपके पास रियासती वसाइल हैं, आपने ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जब वो लोग कुछ रिलीफ लेने, कुछ रेस्ट करने इस्लामाबाद के उस एहतजाज के करीबी तरीन जो सेक्टर्स थे, जो पार्क्स थे, वो वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने गए। आपने ड्रोन्स उड़ाए, नाइट विजन ड्रोन्स ने उन जगहों की निशानदही की, आपने वो लोग गिरफ्तार किए। आपके पास इर्द गिर्द बिल्डिंग्स थी, आपने वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए स्नाइपर्स तैनात किए हुए थे, वहाँ से भी फुटेजेस बन सकती थी। आपके पास क्या कुछ नहीं, कुछ तो सामने लाइए, बताइए कि ये लोग मिलिटेंट्स थे, सहाफ़ियों के सामने कुछ चीज़ें रखिए। मरियम, होता क्या है, अब अभी एक तासुर जाएगा कि हम वन साइडेड रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने तो एटलीस्ट वहाँ पर नहीं देखा कि कोई मिलिटेंट मौजूद था PTI के लोगों में जिसने फायरिंग की हो। तो जो मैंने देखा PTI के निहत्ते कारकुनों के ऊपर फायरिंग, वो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे अब तो कुछ वीडियोस भी आना शुरू हो गई है कि जिस वक्त स्ट्रेट फायर शुरू हुए उस वक्त जो वहां पर मौजूद कारकुनान थे वो क्या कह रहे थे, अगर उनके हाथ में वाकई ही असलहा था तो उन्होंने मुड़कर, आपको पता असलहे का जवाब स्ट्रेट फायर, जब हर शख्स को जान बचानी है तो वो मुड़ के फायर किया जाता, उसकी कोई वीडियो सामने आती। वो जो हमारे जो DPOs और RPOs आप बैठकर सूबाई भी और विफाक में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बड़े बड़े असलहे दिखा रहे हैं, हमें उस सब का आज मुंह बोलता सबूत उस झूठ का ऐसे मिल गया कि मतीउल्लाह जान से भी एक SMG बरामद कर ली उन्होंने अचानक से। तो अब मुझ जाने बातें, मतीउल्लाह जान साहब और शाकिर अवान साहब उस जाने बातें हैं, मगर यहाँ पे नाज़रीन मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आपने ज़रा ये गौर से सुननी है।
आपकी मेहरबानी होगी। आप लोग पीछे जाए, हम गाड़ी लेकर वापस जाएंगे। खुदारा इस तरह ना करो। नाज़रीन, ये 48 सेकंड की वीडियो क्लिप है जो मैंने आपके सामने रखी। अगर कोई मिलिटेंट था इनमें तो अपनी जान बचाने के लिए वापस फायर करता। वो तो रोक रहा है, हाथ जोड़ रहा है, वो अरदास कर रहा है कि आप हमारे भाई हैं, हम पर फायर ना करें, आप अपनी गाड़ी लेकर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया, आपकी फोर्सेस ने तो वहाँ पर भी स्ट्रेट फायरिंग की। ये वीडियो उसका मुंह बोलता सबूत है। और ना जाने कितनी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें किसी शख्स के सर पे शॉट लगा हुआ है, किसी के सीने में, किसी के कमर पर, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और दूसरा, अगर पाकिस्तानी मीडिया में तो इस वक्त मुकम्मल ब्लैक आउट है। जो सतरें, जो अल्फाज, जो कॉमा फुल स्टॉप के साथ हमारे डिफेंस बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स फाइल कर रहे हैं, मीडिया चैनल अपने मुताल्लिका रिपोर्टर से पूछना भी गवारा नहीं करते, एयर करते जा रहे हैं। वहाँ शरपसंद लिखा हुआ आता है तो हमारा मीडिया चैनल रिपोर्ट कर देता है। आप ज़रा इंटरनेशनल मीडिया देखिए, अल जजीरा दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उसके जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं कमाल हैदर, उन्होंने अपने टीवी चैनल में ये रिपोर्ट किया। हम तो बाइस्ड होंगे, पाकिस्तानी मीडिया भी बाइस्ड होगा, लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया मरियम जिसका बड़े दुनिया में अगर 2 से 3 बड़े न्यूज़ इदारों का नाम ले तो अल जजीरा इज़ वन ऑफ देम। कमाल हैदर साहब ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मिलिटेंट नहीं देखा। अगेन, अगर वो गलत कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं, तो रियासती वसाइल काउंटर कीजिए, रियासती वसाइल लाइए। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मरियम। कल के रोज इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि 223 जो फोर्सेस के लोग हैं वो जख्मी हैं। बड़ा ही अफसोसनाक है, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान के बेटे हैं, अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में थे। लेकिन कितने लोग हैं जिनको गोलियां लगी और उस गोलियां लगने से जख्मी हुए, इंटीरियर मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में कहीं नहीं बताया गया। फिर आज के रोज सीपीओ रावलपिंडी, डीपीओ अटक और आरपीओ रावलपिंडी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीधी फायरिंग की गई, नतीजे में 2 लोग गोलियां लगने से जख्मी हुए और 70 लोग जो हैं वो दीगर, किसी को डंडे लगे, किसी को पत्थर लगे और वो उससे जख्मी हुए। चलें, आपके पास रियासती वसाइल हैं, पीटीआई की कितनी लाशें हैं, कितने लोग जान से गए हैं, वो तो 2 अस्पताल खामोश हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप ये रिपोर्ट ही सामने लाइए, और कितने लोग अगवानी हैं आप उनके आईडी कार्ड्स कौम के सामने रखिए। आप रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सच कौम के सामने लाइए। ये जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो एक खातून के बारे में जिस कदर घटिया, नाजेबा, और मैं अब कौन से अल्फाज इस्तेमाल कहूँ, ये अता तारड़ साहब जो हैं, ये थड़े पे बैठने वाला एक शख्स भी उस तरह से गुफ्तगू नहीं करता। जो पूरी रियासत इस वक्त एक खातून बुशरा बीबी के ऊपर चढ़ दौड़ी है। अगर वो कसूरवार है तो कानून को हरकत में लाइए, उन्हें अरेस्ट कीजिए। लेकिन ये जो जिस तरह से आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जिनके बारे में फैसल वाडा साहब जो कुछ फरमा चुके हैं, आप लाइए। लेकिन इस सब में एक और चीज़ मरियम हमें एड्रेस करनी चाहिए कि एक तरफ रियासत है, रियासत में ताकतवर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, रेंजर्स हैं, पुलिस है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम है। आमने सामने तो ये है, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इस वक्त मौजूदा हुकूमत में बैठी सियासी जमातें, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, या जितनी भी वो सियासी जमातें, हजूर आपने, आपके बच्चों ने यहाँ पर इस मुल्क में सियासत करनी, आपका स्टेक है। मोहसिन नकवी जैसे वो लोग जिनके बारे में फैसल वाडा साहब बता चुके हैं कि वो क्या है, वो तो कहीं से आए हैं और फिर कहीं से चले जाएंगे, लेकिन जवाब एक दिन आपको देना पड़ेगा। और फिर एक और बात, उनकी सियासत के जनाजे निकल चुके वसीम, और आप कह रहे हैं कि उनको जवाब देना पड़ेगा। इंतहाई माजरत के साथ आपकी बात कट करी हूँ, लेकिन ये तमाम सियासी जमातें जो कि मुस्तकबिल करीब में, बहुत दूर वक्त नहीं है जब ये दोबारा जमहूरी बनेंगे और ये खुद को अदालती शहीद और सियासी शहीद के तौर पर पेश करेंगे, इनके पास इन लाशों का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। और मुल्क में इस वक्त इतनी बदकिस्मती से इस तरह के हालात चल रहे हैं कि हमारे बहुत ही कुछ ऐसे दोस्त, हमारे साथी जो हमारे साथ माजी में अच्छा उनका एक अभी भी मौजूदा ताल्लुक भी है, लेकिन वो इस वक्त इन तमाम तर रियासती एक्टिविटीज़ को डिफेंड करते हुए हमें प्रोपेगेंडिस्ट कहते हैं, और ये कहते हैं कि कोई लाश नहीं गिरी, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर कहीं उनको मालूम भी पड़ता है कि कोई लाश गिरी तो वो उस पर भी खुश होते हैं। 6 लोगों के गालिबन 6, 7 या 8, 6 से तो जायद जनाजे हो चुके हैं। लोगों ने अपने
ماں باپ نے, بہن بھائیوں نے اپنا وہ نوجوان, کوئی 21 سال, کوئی 22 سال, کوئی 24 سال, اس کو اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے جنازے پڑھ کے لحد میں اتارا ہے, مٹی کے نیچے دفن کیا ہے. وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اگین بعد میں تھے, میں کل بھی کہتا رہا ہوں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بعد میں, اور پاکستان کی شہری پہلے تھے. وہ پرامن تھے, وہ نہتے تھے, وہ آئین پسند, قانون پسند تھے, وہ ملک پسند تھے, محب وطن شہری تھے. دو لوگ ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں مریم, کیونکہ بہت زیادہ ڈریگ کر گیا ہوں میں یہاں پہ. پمز, پروفیسر ڈاکٹر رانا عمران سکندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یہاں کے. پروفیسر رضوان تاج ڈین ہیں پمز کے, اور پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ ہیں, بڑی انفلوئنشل شخصیت ہیں. کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کوئی آفیشیل موقف قوم کے سامنے رکھا جائے؟ آپ اس قوم کے ٹیکس پیئر سے پلنے والے آفیسرز ہیں, معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ کو فہرست سامنے لانی چاہیے تاکہ یہ جو قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے وہ بند ہونا چاہیے. پی ٹی آئی 250 لاشوں کے نام لے رہی ہے, آپ بتائیے نا کہ کتنے یہاں پر لاشیں آپ کے پاس آئی ہیں, آپ کے پاس زخمی آئے ہیں. دوسرا ہسپتال پولی کلینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شہزاد منیر صاحب. حضور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اگر آپ کے اوپر کوئی انفلوئنس کر رہا ہے تو اپنے عہدوں کو استعفیٰ دیجیے اور گھر جائیے. آپ کی وجہ سے پورے ملک میں قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 250 لوگوں کے نام لے رہی ہے, کوئی 40 لوگوں کا نام لے رہا ہے, لیکن کسی کو نہیں پتا. کچھ لوگ مسنگ ہیں, اپنے گھر میں نہیں پہنچے. ان کے گھر والے جو ہیں وہ جو نہ گرفتار ہیں اور نہ ہی ان کی لاشیں ان کے پاس واپس گئی ہیں, تو گھر والوں کے کیا اس وقت سینٹیمنٹ ہوں گے؟ اور یہی افراد جن کے آپ نے نام لیے وسیم, یہ اس شریک جرم ہیں اس پورے کے پورے معاملے میں ریاست کے ساتھ, جنہوں نے لاشیں ابھی تک غائب کی, ان کے بارے میں نہیں بتا رہے. اہل خانہ کو بلایا جاتا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو اب تو لوگ باقاعدہ سٹوریز دکھانے لگے کہ پہلے بلایا گیا جو کسی کے گاؤں کا بندہ ہے, کسی کے علاقے کا بندہ ہے, لاشوں کی شناخت کے لیے. جب لاشیں لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں کوئی لاش نہیں ہے, کیونکہ تب تک جو ایک بیان ہے اور تمام تر احکامات ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں تمام تر اسپتالوں کو کہ اب آپ نے اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں دینی. بڑھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے کن اداروں نے کیا کیا رپورٹ کیا ہے, ہمیں ذرا یہ بتائیے. دیکھیے مختلف جو انٹرنیشنل آؤٹلیٹس ہیں, میڈیا آؤٹلیٹس, انہوں نے کوریج دی ہے اس احتجاج کو. پہلے میں ان کے نام بتا دیتی ہوں. نیوز ویک ہے جو کہ امریکن پلیٹ فارم ہے, نیو یارک ٹائمز ہے اگین امریکن ہے, اس کے علاوہ بی بی سی بہت ہی ایکسٹینسو ان کی رپورٹ ہے. وسیم آپ کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے. گارڈین نے سب سے خوفناک رپورٹ جو اب تک شائع کی ہے وہ برطانوی گارڈین اخبار کی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس کے علاوہ ٹیلی گراف نے بھی گارڈین کی تحقیقاتی رپورٹ کو بنیاد بنا کر جو بھی ہوا 26 نومبر اور 27 نومبر کی درمیانی شب اس کو رپورٹ کیا ہے. گارڈین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ 26 اور 27 نومبر کی درمیانی شب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو ذبح خانہ سلوٹر ہاؤس بنایا گیا. گارڈین لکھتا ہے کہ آفیشل ذرائع نے گارڈین کو بتایا کہ 17 سویلین قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے, اور گارڈین نے خود کم از کم 5 زخمیوں کو, یعنی جو گارڈین کے یہاں نمائندگان تھے, انہوں نے اسپتال میں 5 زخمیوں کو آتے دیکھا. ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر نے یہ بتایا نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر کہ 40 زخمی جن پر گولیاں فائر ہوئی تھیں وہ یہاں لائے گئے, اور 8 مزید جو زخمی تھے ان کو بھی اسپتال میں داخل کیا گیا کیونکہ ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے گئے تھے. اور یہ اخبار اپنی تحقیقات کے اوپر جو شائع خبر اس کو کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اسپتال کا ایک ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر یہ کہا کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسپتالوں کا دورہ کیا اور تمام جو ہلاکتوں کا ریکارڈ ہے اس کو تلف کرنے کا کہا. گارڈین یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اسٹریٹ فائر سے زخمی ہوا تھا, جس کا نام بسم اللہ کلیم ہے, اس کو سینے میں گولی لگی اور اس کی وجہ سے وہ اسپتال میں داخل تھا. اس نے گارڈین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے 100 سے زائد لوگوں کو اسٹریٹ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوتے دیکھا. ہم ایک ایسے وقت پہ ایک ایسے جو رپورٹ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں جب ہماری ریاست پاکستان یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی گولی ہی فائر نہیں کی گئی. وسیم بی بی سی نے کیا کہا, میں اس جانے بڑھتا ہوں. ایک شخص بتائیے گا جس کے کمر پہ گولی لگی ہو, اسپتال میں ہو, سینے میں, زندگی موت کی کشمکش میں ہو, وہ آخری لمحات میں بھی پروپیگنڈا کرے گا اور وہ کہے گا کہ میرے سامنے 100 لوگوں کی جو گولیاں ہیں وہ لگی ہیں, میرے سامنے کم از کم زخمی ہیں. تو وہ جو لگی تھی وہ زخمی کہاں ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایکسپائر ہو گیا ہے, جان کی بازی ہار گیا, تو ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ اگین متی اللہ جان صاحب اور شاکر روان کی سٹوری پہ ہم آتے ہیں.
بی بی سی نے بڑی ایکسٹینسو سٹوری لکھی ہے پیمز اور پولی کلینک ہسپتال کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو تحریک انصاف کے مختلف رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 20 سے 280 کے درمیان جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اور سینکڑوں کارکنان زخمی ہوئے ہیں، جبکہ وہ حکومت کا اس میں جو سٹانس ہے وہ چلا رہے ہیں کہ گرینڈ آپریشن میں سیکورٹی ادارے کی جانب سے سرے سے کوئی گولی ہی نہیں چلائی گئی، سرے سے کوئی گولی نہیں چلائی گئی. یہ دعویٰ ہے ان کا، یہ دعویٰ ہے. میرے پاس ایک فوٹیج ہے جو میرے سامنے ایک بلٹ فائر ہوئی. ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے جو فوٹیج پلے کی اس کے اندر بھی یہ صاف ظاہر ہے کہ کس طرح پھر وہ پولی کلینک کا بتاتے ہیں کہ جب بی بی سی کی ٹیم نے اسلام آباد کے پولی کلینک اور پیمز ہسپتال کا رخ کیا تو معلوم ہوا کہ پولی کلینک انتظامیہ کی جانب سے جمعرات کو ایک بیان میں ہسپتال میں ایسے کسی فرد کی لاش لائے جانے کی تردید کی گئی تھی جس کی ہلاکت مبینہ طور پر مظاہرین کے خلاف آپریشن میں ہوئی ہو، لیکن بی بی سی کے پاس موجود ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق وہاں 26 نومبر کی شام کو کم از کم 3 ایسے افراد کی لاشیں موجود تھیں جنہیں گولیاں لگی تھیں اور ان میں سے 2 کی ہلاکت بھی ہسپتال میں ہوئی تھی. پھر مزید بی بی سی کہتا ہے کہ ہسپتال کے عملے نے بھی بتایا کہ ان میں سے ایک کی لاش بدھ تک پولی کلینک کے مردہ خانے میں ہی موجود تھی جبکہ 2 لواحقین کے حوالے کر دی گئی تھی. اسی ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا، یہ دعویٰ کیا، بی بی سی کہتا ہے کہ پولیس حکام نے انہیں میتیں ورثہ کے حوالے کرنے سے بھی روکا. یہ بی بی سی کا ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے، وہ بھی پراپوگنڈا کر رہا ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملا ہوا ہے ریاست کی جانب سے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ورثہ میتیں جو ہیں وہ ورثہ کے حوالے نہیں کی جا رہی. پھر عطا تڑڑ، کیا اب اس شخص کے بارے میں کہا جائے، پھر انہوں نے اس کا موقف چلایا. اگین ہمارا کام ہے موقف چلانا، تو عطا تڑڑ صاحب یہاں پر بھی فرما رہے ہیں بی بی سی رپورٹ کے مطابق کہ اگر کوئی فائرنگ کی گئی ہوتی تو لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی موجود ہوتا. پھر بی بی سی اسی کو کاؤنٹر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تاہم پولی کلینک کے ہی طبی عملے کے 2 اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے روکا تھا. پھر بی بی سی کو پولی کلینک میں کم از کم 3 ڈاکٹروں نے بتایا کہ شام سے ہی درجوں کارکنان ہسپتال آئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. ہمارے پاس کم از کم 45 سے 55 لوگ ایسے تھے جنہیں گولیاں لگی ہوئی تھیں. یہ پولی کلینک کا ہسپتال بی بی سی کو بتا رہا ہے. پھر پیمز ہسپتال کی بات کی جائے تو ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ تک رسائی ہی نہیں دی گئی. تاہم بی بی سی کی معلومات کے مطابق وہاں تحریک انصاف کے 2 کارکنوں کی لاشیں لائی گئی تھیں جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے تھا اور لاشیں ورثہ لے کے جا چکے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ منگل کو گولیاں لگنے سے ہلاک ہونے والے ان 5 افراد میں سے 4 کی لاشیں تو اب بھی ہسپتال میں موجود ہیں، لیکن بی بی سی کو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد لائے جانے والے متعدد زخمی زیر علاج ملے جنہیں گولیاں لگی ہوئی تھیں. پھر آئی وٹنس کو انہوں نے کوٹ کیا. آئی وٹنس نے کہا کہ میرے کانوں سے وہ ساری چیخیں ہی ختم نہیں ہو رہی. وہ جو آئی وٹنس تھیں یہاں پر فرضی نام سے انہیں چلایا گیا ہے کیونکہ نام ظاہر نہیں کیا. تو وہ کہہ رہی ہیں جو آئی وٹنس ہیں کہ میں منگل کی شب جناح ایونیو پر پیش آنے والے واقعات کی عینی شاہد تھی. صرف چیخیں تھیں، بس چیخیں. ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. یہ رات 9 بجے کے قریب وہ لمحہ تھا کہ جب وہ آئی وٹنس اچانک فائرنگ کی آواز سے ہر طرف چیخو پکار کی آواز سننے لگیں. وہ جناح ایونیو پر اسی فلائی اوور کے نیچے گاڑی میں بیٹھی اپنی شور کی منتظر تھیں جو چند منٹ پہلے تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے تھے. پھر آئی وٹنس کہتا ہے میں نے سوچا کہ یہ آنسو گیس کی سیلنگ والی فائرنگ ہوگی. لوگ بھاگ رہے تھے. پھر مجھے اپنے شور نظر آئے. وہ دونوں ہاتھ سڑک پر رکھے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کی جانب بھاگی. ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی. پھر انہیں بھی وہ آبویس ہے کہ وہ جو گولی ہے وہ لگی اور ہسپتال میں تھے. پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے وہ جب بی بی سی لکھتا ہے کہ جو پیمز ہسپتال میں تعینات سیکیورٹی عملہ تھا، جب ہم یہ آئی وٹنس سے یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلیں سب یہاں سے باہر جائیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک وارڈ میں ڈیوٹی پر تعینات ایک اہلکار نے انہیں بات کرنے سے روکا اور بار بار ہماری بات سننے کی کوشش بھی کر رہا تھا جب بی بی سی کا نمائندہ بی بی سی کا صحافی آئی وٹنس سے بات کر رہا تھا. پھر وہ پیمز کی حالت بتاتے ہیں کہ جب ہم پیمز پہنچے تو ہر طرف سیکیورٹی کی غیر معمولی اقدامات تھے. وارڈز، ایمرجنسی رومز اور باہر کے دروازوں پر رینجرز اور پولیس کے اہلکار موجود تھے. ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، جبکہ وارڈز میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے زخمی کارکنوں کی بات کی جاتی تو عملہ اس پر بھی نظر رکھ رہا تھا. بی بی سی کو ہسپتال کے آتے میں ایک سینئر پولیس افیسر نے بتایا، ایک پولیس افیسر نے ایک اے ایس پی سے ملوایا جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ماتھے پر گولی لگی تھی. پیمز میں بی بی سی کو ایک اور پولیس اہلکار بھی ملا جس پر مظاہرین کے پتھراؤ کی وجہ سے چہرے پر چوٹیں آئی تھیں. تاہم یہیں بی بی سی نے کم از کم 4 ایسے زخمیوں سے ملاقات کی جن کا کہنا تھا کہ ان کے جسم کے مختلف حصوں میں 2 گولیاں لگی تھیں. یہ فرد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سے آئے تھے. پھر آگے ڈاکٹرز کو کوٹ کر رہا ہے بی بی سی. وہ کہہ رہا ہے کہ آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی. وہ رات آپریشن کی رات تھی جتنی اس رات آپریشنز کیے گئے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک کے پیمز اور ڈاکٹرز نے کارروائی کے خدشے کی وجہ سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. تاہم ایک ڈاکٹر نے آپریشن کی رات کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی وہاں پر ہوئیں, اور پھر کہا کہ صورتحال اس قدر تشویشناک تھی کہ کچھ تشویشناک حالت میں جو مریض لائے گئے تھے انہیں تو اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے بھی سرجریز کرنے پڑیں, یعنی کہ انہیں بے ہوش بھی نہیں کیا گیا کیونکہ اتنا خون بہہ رہا تھا. اب مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے, دنیا میں بہت جنگیں ہوئیں, ہلال احمر یا مختلف ادارے, جب دو ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں نا, اس میں بھی ہسپتالوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیے وسیم, جب ہم اس طرح کے سینس پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو گو کہ انتہائی بدقسمتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ اکثر کہ مسلمان قوموں کی بھی بدقسمتی ہے کہ فلسطین کی جنگ کے ہر قصے کو نہیں شیئر کیا جاتا, لیکن جو باتیں ہم بی بی سی اور جو چیزیں ہم گارڈین کی رپورٹس کے اندر پڑھ رہے ہیں, اسی قسم کی جو سینز ہیں وہ ہم نے فلسطین کی جنگوں میں دیکھا. اب سے کچھ ماہ پہلے, بلکہ ابھی بھی چلتی ہوئی وہ جنگ ہے, جو تفصیلاً رپورٹ ہو رہا تھا اس میں یہی جو آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ لوگوں کو اینستھیزیا لگانے کا بھی وقت نہیں ملا. فلسطین میں اینستھیزیا ختم ہو گئے تھے, وہاں پر بھی اسی طرح سے لوگوں کو مطلب اینستھیزیا ایک شخص کی باڈی کو سن نہیں کیا گیا, وہ جنگی, تو میں اسی کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہوں کہ ہم کسی جنگی حالت میں نہیں ہیں. ہمارے ملک میں کوئی اس وقت کل جو رپورٹ کیا تھا اس میں ہم دونوں نے, جو ہم آئی وٹنس تھے, جو ہم نے وہاں پر آنکھوں دیکھا حوال آڈینس کے سامنے رکھا. اب آ جاتے ہیں متی اللہ جان صاحب اور شاکر روان صاحب کے اوپر. ناظرین, متی اللہ جان کو رات گئے پیمز ہسپتال کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا. رات 11 بجے ثاقب بشیر سینئر صحافی ہیں ان کے ساتھ موجود تھے. ثاقب بشیر صاحب کو تو تام بعد میں چھوڑ دیا گیا. متی اللہ جان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ کیا گیا. اطلاعات یہ ہیں کہ متی اللہ جان صاحب کے پاس پیمز ہسپتال کی حد تک جو وہاں پر لاشیں موجود تھیں ان کی تفصیلات موصول ہو چکی تھی. وہ وہاں پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر چکے تھے جنہیں وہ پبلک کرنا چاہتے تھے, آن ایئر کرنا چاہتے تھے. اس سے قبل اٹھا لیے گئے اور پھر منشیات اور پولیس اہلکار کے اوپر تشدد اور جان سے مارنے کا ایک مقدمہ درج کیا گیا. اور ان کے پاس سے ایک ایس ایم جی برآمد کرنے کی اور آئس برآمد کرنے کا مقدمہ ان پہ درج کیا گیا. اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا. جبکہ لاہور سے ایک اور سینئر صحافی ہیں شاکر روان, کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ صرف ٹویٹس پر اس ریاستی بربریت کو رپورٹ کر رہے تھے. انہیں بھی ان کے گھر سے اٹھایا گیا, سویلین کپڑوں میں اہلکار تھے, تاہم انہیں ابھی تک ریکارڈ میں نہیں لایا گیا. ہیبیس کارپس ان کی بازیابی کے لیے ایک جو پٹیشن ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں درج کی جا چکی ہے. شکر الحمدللہ ایک صحافی جو ہیں متی اللہ جان صاحب وہ ریکارڈ پر تو آئے, وہ پولیس کے پاس تو موجود ہیں, 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے. لیکن تاہم شاکر روان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کہاں پر ہیں کسی کو کچھ موجود پتہ نہیں ہے, کچھ تفصیلات موصول نہیں ہوئیں. تو جو شخص بھی اس وقت ان لاشوں کو انویسٹیگیٹ کرے گا تو اس کے خلاف ریاست جو ہے وہ ایسے ہی کرے گی. مریم کوئکلی مجھے جو آج متی اللہ جان صاحب کے حوالے سے پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ ذرا بتائیے گا. ہم اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں موجود تھے, انتظار کر رہے تھے. وقت تھا دن 2:30 بجے کا کہ متی اللہ جان صاحب کو, جن کو رات 11 بجے 11:15 کے قریب اٹھایا گیا, صبح 4 بجے ان کو ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑا گیا. دونوں کورٹ رپورٹرز ہیں, سینئرز ہیں ہم سے کافی, ان کو چھوڑا گیا. اس کے بعد سب کو معلوم پڑا کہ متی اللہ جان صاحب کو غائب کر دیا گیا ہے. بعد میں وہ تھانہ مارگلہ کی حدود سے ان کا کچھ معلوم پڑا, پھر دوبارہ غائب ہو گئے. پھر ایف آئی آر سامنے آئی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ متی اللہ جان صاحب نے تیز رفتاری سے F10 سے آتے ہوئے پولیس اہلکار کو کے اوپر تقریباً وہ گاڑی چلانے والے تھے, ان کو روکا گیا. پھر پولیس اہلکار سے انہوں نے اس کی گن چھینی, اس پر تان لی. اس کے بعد پولیس اہلکار نے, جس کا نام نوید علی ہے, اس نے ان کو ASI ہے, اس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا کہ متی اللہ جان کی گاڑی سے نہ صرف آئس برآمد ہوئی بلکہ ان کی وہ نشے کی حالت میں بھی تھے, اور ان کی گاڑی سے ایک SMG بھی برآمد ہوئی. اس کے بعد مزید برآمدگی کے لیے ان کا جسمانی ریمانڈ 30 روزہ مانگا گیا. دن 3 بجے ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. پروسیکیوٹر کا نام راجہ نوید تھا, جو کہ آئے عدالت میں اور انہوں نے آ کے اسٹریٹ اوے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا. اس کے بعد جو متی اللہ جان کے وکلاء ہیں, جن میں لیڈ کر رہے تھے فیصل چودھری, اس کے علاوہ ہادی علی ایڈوکیٹ, ایمان مزاری, یہ تینوں وکلاء کے ساتھ دیگر بھی, ریاست علی آزاد وہاں موجود تھے. متی اللہ جان صاحب کے اپنے بھائی بھی وکیل ہیں, وہ بھی وہاں موجود تھے. وکلاء کے ساتھ ساتھ صحافی برادری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی جب وہاں پر 30 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا. اور پھر جو ہادی علی ہیں ایڈوکیٹ, انہوں نے وہاں پر FIR جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پڑھ کر سنائی, اور پھر انہوں نے بتایا کہ ثاقب بشیر کو I-9 کے مقام پر چھوڑ دیا گیا تھا اور کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن متی اللہ جان کو ساتھ لے گئے.
اس کے بعد ہادی علی نے جب وہاں پر یہ ذکر کیا کہ مطیع اللہ جان کا جرم کیا ہے کہ وہ جب جو ریاستی بربریت ہے اس کا سامنا کر رہے تھے اور اس کے علاوہ اس کا سامنا کرنے والوں کے حوالے سے رپورٹ کر رہے تھے، جو لاشیں پیمد اسپتال میں لائی گئی، جو غائب کی گئی، اس سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے، تو اس پر جج ظفر عباس سپرا یہ کہتے ہیں کہ ہادی صاحب نے جوش خطابت میں بہت سے تبصرے کر دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں یہ سب ان کے سامنے نہیں ہے کہ مطیع اللہ جان کیا کر رہے تھے، بلکہ ایف آئی آر میں ان کے سامنے کچھ اور ہے، اور کہتے ہیں ہادی علی نے یہ کہہ دیا کہ بربریت کر رہی ہے ریاست اور بلا بلا، کہتے ہیں یہ سیاسی بیانات عدالت میں نہ دیجیے، اور جج یہ کہتے ہیں کہ سیاسی تبصرے نہ کریں کہ پیچھے کیا کیا ہوا، یہ سب باتیں عدالتی کارروائی سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کے بعد فیصل چودھری جو کہ سینئر وکیل ہیں، انہوں نے جو صورتحال ہے اس کو بھانپتے ہوئے یہ کہا کہ مطیع اللہ جان کوئی غیر معروف شخص نہیں ہے، ہم نے کبھی اس شخص کو ایک سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے اوپر جو منشیات ہے اس کا مقدمہ ڈال دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ جان حکومت کے ناقد آج ہی نہیں بلکہ پہلے بھی رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ریاستی بربریت کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر نے سیدھا 30 دن کا ریمانڈ مانگ دیا ہے۔ اس بار وہ انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کی ہی عدالت میں ایک اور مقدمہ بھی آیا تھا، اور تب نیلے شاپر میں آئس ڈالی گئی تھی، آج سفید شاپر میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد تفصیلات سے جج کا جو رویہ تھا وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ اگر آپ صحافی ہیں، جب ثاقب بشیر نے ان کے سامنے آ کر یہ کہا کہ جو ان کو بھی اٹھایا گیا اور ہمارے پاس قلم ہے، ہم صرف لکھتے ہیں، ہم صرف رپورٹ کرتے ہیں، بندوق نہیں ہے، تو جج صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے پاس قلم ہے لیکن وہ بندوق سے زیادہ جو آپ کا کام ہے وہ خطرناک اور حساس ہے، اور آپ زیادہ محتاط ہونے چاہیے، یہ کہہ کر فیصلہ محفوظ کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد آ کر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مطیع اللہ جان کا دیا، اور اب وہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر، جس پر پروسیکیوٹر کے مطابق انہوں نے مزید آئس اور مطیع اللہ جان کا جو پورا نیٹ ورک ہے منشیات کے خرید و فروخت کا وہ ان سے پوچھنا ہے، تو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو حوالے کر دیا پولیس کے، اور اب ان کو ہفتے کو غالباً دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ شاکر اوان صاحب کو بھی اٹھایا گیا، اور ہم نے آپ کے سامنے وہ بھی ساری بس ایک آخری بات میں یہاں پر کرتا چلوں کہ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ تفصیلات جو ہیں گورنمنٹ کو دینی چاہیے، تاکہ اگر ان کے مطابق یہ پروپیگنڈا ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے، افواہیں نہ ہونی چاہیے۔ مجھے صرف 3 چیزیں یاد آ گئیں آخر میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شرپسند تھے یا نہیں تھے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی فوٹیج آپ کو موصول نہیں ہوئی ہوگی، لیکن 3 چیزیں ہیں۔ محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے ایک روز پہلے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صبر سے کام لے رہے ہیں، ورنہ ہم رینجرز کو یا کسی فورس کو بلائیں اور وہ وہاں پر فائرنگ کرے تو آپ دیکھیے گا کہ سب علاقہ صاف ہو جائے گا۔ پھر گرینڈ آپریشن سے پہلے عطا تاڑ صاحب نے کہا کہ چھٹا مارا گیا تو یہ سب لوگ 5 منٹ میں انہوں نے کہا چھٹا مارا گیا تو یہ سارے کا سارا علاقہ کلیئر ہو جائے گا، پھر یہ ان دعویٰ کیا انہوں نے وہاں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ زدہ ایک نام نہاد صحافی ہیں حسن ایوب خان صاحب، انہوں نے کہا کہ ڈی چوک کے علاقے میں رینجر اور پولیس نے انتشاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا، انتشاریوں اور فسادیوں کے 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور اتنی ہی تعداد میں فسادیوں کے سر کھول دیے گئے، حقیقی آزادی مبارک ہو۔ تو ریاست جو ہے وہ بدماش نہیں ہوا کرتی کبھی، ریاست جو ہے اس نے اپنے لوگوں کے گاڑیوں کا، مال و جان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ فسادی تھے، انتشاری تھے، وہ جب وہاں سے چلے گئے تھے تو جو رینجرز نے وہاں پر گاڑیاں توڑیں، جلائیں، وہ کس کیپیسٹی میں جلائیں، انہیں یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ تو یہ آج تک کی تفصیلات تھیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی میں اور مریم نواز خان اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ الحمدللہ۔